हमें अब एक तवील सफर पर रवाना होना है। राधा ने घड़ी देखकर कहा। कहाँ? मैं चौंका। आगरा। क्यों? अब प्रिंस चार्ल्स को वहीं कत्ल किया जा सकता है। कल रात अजीम देवी ने मुझे तमाम हदायत दे दी हैं। कल रात जो कुछ भी हुआ अजीम देवी उससे बेखबर नहीं थी। किसी मसलहत से इसने प्रिंसेस तारा को ढील दे दी और अपनी मसलहतें वो खुद ही समझ सकती है। राधा बोलती रही और मेरे जहन में ये सवाल चकराता रहा कि अब मैं आज शाम को प्रिंसेस तारा से कैसे मिलूंगा। नाश्ते के दौरान में राधा ने मुझसे कहा, आज शाम प्रिंस चार्ल्स को ताजमहल दिखाने के लिए आगरा ले जाया जाएगा और कल फतेहपुर सीकरी की इमारतें दिखाई जाएंगी। फतेहपुर सीकरी का इलाका ऐसा है कि वहां तुम प्रिंस चार्ल्स को बहुत आसानी से कत्ल कर सकोगे। तो फिर हम कल सुबह ही आगरा जा सकते हैं। मैंने कहा। नहीं, राधा बोली, हमारी रवानगी आज ही जरूरी है ताकि मैं तुम्हें फतेहपुर सीकरी ले जाकर वहाँ की तमाम छोटी बड़ी इमारतें दिखा दूं और इस जगह का इंतखाब भी कर लिया जाए जहाँ से तुमको प्रिंस चार्ल्स पर गोली चलाना है। इस मर्तबा तुम्हें राइफल दी जाएगी जिसमें ऐसे लेंस भी लगे हुए होंगे जिससे तुम बहुत दूर तक देख सकोगे। इसकी वजह से तुम्हें प्रिंस चार्ल्स का निशाना लेने में भी आसानी होगी और इसके बाद फांसी के तख्ते तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। मैंने तल्खी से कहा। राधा बोली, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अजीम देवी के काम की तकमील करने वालों को दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं चुप हो गया। बहस करना लाहासिल ही होता। 10 बजे थे जब हम दिल्ली से आगरा के लिए कार ही में रवाना हुए। भूख से बुरा हाल हो चुका था। जब हम आगरा में दाखिल हुए, एक चौराहे पर किसी का सफ़ेद मुजस्समा नजर आया तो राधा ने मुझे बताया कि वो मरहूम वजीर आजम शास्त्री जी का मुजस्समा है। मुझे इस वक्त मुजस्समों से ज्यादा सिर्फ खाने में दिलचस्पी है। मैंने मुंह बनाकर कहा, भूख से मेरा बुरा हाल है। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत शानदार होटल में खाना खिलाऊंगी। इसे बाहर से देखकर तो तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा कि होटल है। लोग इस होटल को महज देखने के लिए भी आते हैं। राधा की बात 100% दुरुस्त थी। हम जहाँ रुके वो वाकई कोई होटल नहीं मालूम हो रही थी। इसकी बनावट में अकूक इस्तेमाल किए गए थे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो मुगल दौर की इमारत हो। इस इमारत के होटल होने का अंदाजा मुझे इस वक्त हुआ जब हम एक तवील पुख्ता रविश से गुजरकर लॉबी में दाखिल हुए। अब एहसास हुआ कि हम एक जदीद तरीन इमारत में हैं। खाना खाने के बाद राधा ने मुझे इस होटल की सैर करवाई। इस होटल को बनाने वाला यकीनन बड़ा शायराना मिजाज का था। इस होटल के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम भी बहुत खूबसूरत थे। ऐवान खास, महफिल आम, महफिल खास वगैरह। पूल पर फिरदौस लिखा हुआ था और शराब खाने पर महकदा। मेरा जी चाहा कि मैं इस होटल में ज्यादा देर रुकूं, लेकिन राधा ने वक्त की कमी का एहसास दिलाया और हम वहां से रवाना हो गए। फतेहपुर सीकरी का वो किला अकबर आजम ने बनवाया था, लेकिन अब उसकी वो शान शौकत जाहिर है कि बाकी नहीं रही थी। रास्ते खराब थे, लेकिन एक राहगुजर को कुछ संवारा गया था। राधा ने कहा कि वो रास्ता भी चंद दिन कबल इसलिए ठीक करवाया गया है कि प्रिंस चार्ल्स की कार इसी रास्ते से गुजरेगी। और राधा बोलती रही, हमें किसी ऐसी ही इमारत का इंतखाब करना है जो इस रास्ते से करीब हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे जहन में तो तूफान बरपा था कि क्या मैं मौत से करीब तर होता चला जा रहा हूँ। एक जगह राधा ने कार रोककर कहा, यह इमारत देखना, मेरा ख्याल है कि यह मुनासिब हो सकती है। किले की वो छोटी सी इमारत समंजिला थी। इसकी तीसरी बुर्जी बनी हुई थी। राधा ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि यहाँ से तुम बेहतर तौर पर निशाना ले सकोगे। मैंने कोई तबसरा जरूरी नहीं समझा। लेकिन यही इमारत जरूरी नहीं है, राधा ने कार को हरकत में लाते हुए कहा। हम अभी हर तरफ घूमेंगे, मुमकिन है हमें कोई इससे भी बेहतर जगह मिल जाए। मैं अब भी खामोश रहा। राधा तकरीबन पौन घंटे तक अपनी कार इधर से उधर दौड़ाती रही और आखिरकार ये फैसला हो गया कि मुझे किस इमारत के किस मंजिल पर पोशीदा रहकर गोली चलाना है। फतेहपुर सीकरी से वापसी में रात हो गई। मैं सोच रहा था कि प्रिंसेस तारा मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इसे मेरी तरफ से बेखबर तो नहीं रहना चाहिए था। गालबन इसे इल्म हो चुका होगा कि मैं राधा के साथ आगरा चला गया हूँ। वापसी का निस्फ रास्ता तय हुआ था कि अचानक राधा ने कार रोक दी। यहाँ दूर दूर तक अंधेरे और सन्नाटे का राज था। क्या बात है? मैंने राधा से पूछा। तुमको यहाँ कार से उतरना है। मुझे रेणुका की सरगोशी सुनाई दी। क्यों? मैंने बेख्तियार सवाल किया। ये तुमको बाद में बताया जाएगा। फिलहाल तुम कार से उतरो और दाईं जानिब के वीराने में 1.5 फरलांग तक चले जाओ। घबराने की जरूरत नहीं है। राधा यहाँ तुम्हारा इंतजार करेगी। मैंने राधा की तरफ देखा। इसका चेहरा बिल्कुल सपाट नजर आ रहा था, जैसे उसको इस बात से कोई दिलचस्पी ना हो कि रेणुका मुझसे क्या कह रही है। लेकिन ये तो सामने की बात थी कि कार उसने रेणुका के हुक्म से ही रोकी होगी। तो बहरहाल मुझे कार से उतरना पड़ा। मरता क्या ना करता। मैं वीराने में कदम बढ़ाता चला गया। कोई 1.5 फरलांग चलने के बाद मैं रुक गया और जहर हंस से बोला, अब क्या हुक्म? अपने कपड़े उतारो। रेणुका देवी की आवाज सुनाई दी। अपने जिस्म पर एक तार भी ना रहने दो। क्या मतलब? मैं बौखला गया। मैं जो कह रही हूँ वो करो। रेणुका के लहजे में सख्ती थी।
تمہارے جسم پر کوئی چیز بھی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ گھڑی بھی اتارو جس کے بارے میں تم کو بتایا گیا ہے کہ وہ ٹرانسمیٹر ہے۔ تمہاری انگلی میں ایک قیمتی انگشتری بھی ہے، اسے بھی اتار کر یہیں رکھ دو۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد تمہیں مزید ایک فرلانگ آگے جانا ہے۔ برہنہ؟ میں بکھلایا ہوا تھا۔ ہاں برہنہ، رینوکا نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اور جلدی کرو، تم کو ابھی آگرہ بھی پہنچنا ہے۔ اب میں پھر سے بے بس تھا۔ رینوکا کے احکام کی تعمیل مجھے کرنا ہی پڑتی تھی۔ میں نے اپنا لباس اتار کر ایک جھاڑی پر ڈال دیا، گھڑی اور اپنی انگشتری بھی اتار کر وہیں ایک پتھر پر رکھ دی اور پھر آگے چل پڑا۔ کوئی ایک فرلانگ چلا ہوں گا کہ مجھے رینوکا کی آواز سنائی دی، بس اب رک جاؤ اور یہ بتاؤ کہ تم میری آواز کیسے سن رہے ہو؟ وہ گھڑی تو ایک فرلانگ دور رہ گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو میری آواز تم تک پہنچا سکے۔ رینوکا کی آواز سن کے میں شل ہو کر رہ گیا۔ وہ بولتی رہی، دوسروں کے ورگلانے میں مت آؤ ونود کمار، میں ناقابل تسخیر ہوں، کوئی بھی میری پراسرار طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے حکم کے تابع رہ کر تم ہمیشہ فائدے میں رہو گے۔ بس اب جاؤ، کپڑے پہنو اور رادھا سے جا ملو۔ تمہیں آج رات آگرہ ہی میں قیام کرنا ہے اور کل پرنس چارلز کو گولی مارنی ہے۔ اگر تم اس سے انحراف کرو گے تو بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں رینوکا دیوی کی پراسرار، ناقابل تسخیر اور مافوق الفطرت طاقتوں کو تسلیم کر لوں۔ گویا میں اس بات پر مجبور تھا کہ اگلے روز پرنس چارلز کو گولی کا نشانہ بناؤں۔ میں نے کپڑے پہنے اور واپس کار کے قریب پہنچ گیا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر رادھا بدستور موجود تھی۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور وہ فوراً ہی کار کو حرکت میں لے آئی۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، شاید وہ جانتی تھی مجھے اس دوران میں کس قسم کے واقعات سے دوچار ہونا پڑا ہوگا۔ آخر میں نے ہی مہر سکوت توڑی، کیا اب ہم واپس دہلی پہنچ رہے ہیں؟ نہیں، رادھا نے جواب دیا، ہم آگرہ ہی میں رکیں گے۔ ہمارا قیام اسی ہوٹل میں ہوگا جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا۔ کیا میں تمہیں اس ہوٹل کا نام بتا چکی ہوں؟ اگر بتا چکی ہو تو بھی مجھے اس وقت یاد نہیں۔ مغل ہوٹل۔ میں نے اپنے سر کو بہت خفیف سی جنبش دی اور خاموش رہا۔ میں اب بہت بری طرح الجھا ہوا تھا۔ پرنسس تارا کی باتوں سے تو مجھے بڑی تقویت ملی تھی کہ میں کسی مافوق الفطرت ہستی کے جال میں نہیں پھنسا ہوں، لیکن اب پرنسس تارا کی ساری باتیں بچکانہ ثابت ہو چکی تھیں۔ میں نے اس وقت رینوکا دیوی کی آواز اس عالم میں سنی تھی کہ میرے جسم پر لباس تو کجا، گھڑی، انگشتری اور اس نو کی کوئی چیز بھی میرے پاس نہیں تھی جو کسی مخصوص قسم کا ٹرانسمیٹر ہوتی اور جس کے ذریعے رینوکا دیوی کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی۔ مغل ہوٹل میں ہمارے لیے کمرہ شاید پہلے سے ہی مخصوص تھا۔ رادھا نے کاؤنٹر سے چابی لی اور مجھے لے کر اس کمرے میں پہنچ گئی۔ میں اتنا تھک گیا تھا کہ کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ میں اس وقت جسمانی سے زیادہ ذہنی تھکاوٹ کا شکار تھا۔ میں نے ایک سگریٹ جلا لی۔ سگریٹ پینے کے لیے میں تنہائی کو بسا غنیمت جانتا تھا۔ لوگوں کے سامنے تو میں جگدیش رمولی کی حیثیت سے سگار پینے پر مجبور رہتا تھا۔ سگریٹ پیتے ہوئے ایک سوال میرے ذہن میں ابھرا جسے میں فوری طور پر زبان تک نہیں لا سکا کیونکہ رادھا کپڑے تبدیل کرنے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ جب وہ وہاں سے نکلی تو میں نے اس سے پوچھا، کیا میں پرنس چارلز پر گولی چلا سکوں گا؟ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی رائفل تو کیا ریوالور بھی چلایا ہو۔ عظیم دیوی سب کچھ جانتی ہے، اگر میرا نشانہ خطا ہو گیا تو رادھا نے پرتشویش انداز میں میری طرف دیکھا۔ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ عظیم دیوی تم سے کس طرح پیش آئے گی۔ ایسی صورت میں یہ چاہوں گا کہ ایک مرتبہ رائفل چلا کر دیکھ لوں۔ اس کا موقع تو شاید اب نہیں مل سکتا، لیکن تم ریوالور استعمال کر کے اپنا نشانہ آزما سکتے ہو۔ کس طرح؟ کل جب ہم فتح پور سیکری جائیں گے تو راستے میں کسی ویران سی جگہ پر تم گولی چلا کر دیکھ لینا۔ ریوالور پر سائلنسر ہوگا، اس لیے گولی چلانے کی آواز کوئی بھی نہیں سن سکے گا۔ مگر نشانہ؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں، رادھا نے کہا، کسی چیز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کسی پتھر کو، کسی درخت کو یا کسی مور کو۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہمیں راستے میں جگہ جگہ مور نظر آتے رہے تھے؟ اس علاقے میں مور بہت پائے جاتے ہیں۔ میں چپ ہو گیا، پھر دفتن چونک کر بولا، مگر ہم کل فتح پور سیکری کیوں جائیں گے؟ تم نے بتایا تھا کہ پرنس چارلز کو پرسوں فتح پور سیکری دکھایا جائے گا۔ ہاں، رادھا نے سر ہلا کر کہا، لیکن تمہیں وہاں کل شام ہی کو پوزیشن لینا ہے، پرسوں اس کا موقع نہیں مل سکے گا۔ سرکاری طور پر جو حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے ہمیں ان کا علم ہو چکا ہے۔ پرسوں صبح تماش بینوں کی آمد سے پہلے ہی تمام عمارتوں کی اوپری منزل پر ایک مسلح فوجی تعینات کر دیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ یہ کام منہ اندھیرے ہی عمل میں آئے، اس لیے تمہیں کل شام ہی کو پوزیشن لے لینا ہے۔ کل شام اندھیرا پھیلنے تک تمام سیر کرنے والے وہاں سے رخصت ہو جائیں گے، اس کے بعد تمہیں وہیں چھپ جانا ہے۔ علیل صبح جب وہاں کسی فوجی کو تعینات کیا جائے گا تو تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ کسی طرح اسے بے ہوش کر کے اس کی جگہ خود لے لو۔ اس کی وردی پہننے کے بعد تم اطمینان سے وہاں کھڑے ہو سکتے ہو۔ کسی کو قطعاً شبہ نہیں ہو سکے گا کہ اس وردی میں وہاں کھڑا ہوا آدمی اصل فوجی نہیں بلکہ پرنس چارلز کا قاتل ہے۔ میرے جسم میں سنسناہٹ پھیلتی چلی گئی۔ میں نے قدرے رک کر سوال کیا، جب وہ فوجی وہاں آئے گا تو کیا مجھے دیکھ نہیں لے گا؟
عظیم دیوی نے اس نقطے کو فراموش نہیں کیا ہوگا، لیکن ابھی تک میں نہیں جانتی کہ اس بارے میں کیا سوچا گیا ہے۔ اس کی تفصیل مجھے کل معلوم ہوگی۔ میں ایک طویل سانس لے کر چپ ہو گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ مہم میرے لیے خاصی جاں گسل ثابت ہوگی۔ مجھے رات بھر فتح پور سیکری کی ایک عمارت میں تنہا رہنا تھا، اور اس کے بعد مجھے جو کام کرنا تھا اس کی سنسنی خیزی بھی اظہر من الشمس تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ کیا رینوکا دیوی مجھے وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی یا میں گرفتار کر لیا جاؤں گا؟ دفعتاً مجھے پرنسس تارا یاد آ گئی۔ کیا وہ ان حالات سے باخبر ہوگی؟ کیا اسے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ اب رینوکا دیوی نے پرنس چارلز کو قتل کرنے کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ کیا وہ ان حالات کا علم ہو جانے کے بعد رینوکا دیوی کی راہ میں رکاوٹ بن سکے گی؟ مجھے اس کا یقین نہیں تھا۔ میں نے یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ رینوکا دیوی بہت عظیم طاقت ہے، پرنسس تارا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن یہ سوال مجھے بدستور الجھائے ہوئے تھا کہ رینوکا دیوی جیسی ہستی کو پرنس چارلز کے قتل سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اب مجھے تو خاصی زور کی بھوک لگ رہی ہے، رادھا بولی، اور میری بھوک اڑ چکی ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور شاید پرسوں تک اڑی ہی رہے گی۔ رادھا نے ہلکا سا کہکہا لگایا اور پھر بولی، میں 5 منٹ میں غسل کر لوں، پھر ہم کھانا کھانے ڈائننگ روم میں چلیں گے۔ میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور رادھا پھر باتھ روم میں چلی گئی۔ میں بدستور لیٹا رہا۔ سگریٹ کا آخری کش لے کر میں نے اسے سائڈ ٹیبل کی ایش ٹرے میں رکھ دیا۔ اسی وقت سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی گنگنا اٹھی۔ میرا ہاتھ فون کے قریب ہی تھا۔ میں نے دوسری گھنٹی بجنے سے پہلے ہی ریسیور اٹھا لیا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ ہیلو، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ مسٹر ونود کمار، آواز آئی جو نسوانی تھی۔ جی، میری پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کوئی خاتون آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں سر۔ بولنے والی کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ہوٹل کے آپریٹر ہے۔ خاتون؟ میری پریشانی کی سلوٹیں اور گہری ہو گئیں۔ کیا میں ان کو ٹال دوں سر؟ آپریٹر نے کہا۔ نہیں، میں نے جلدی سے کہا، بات کرواؤ۔ قدرے توقف سے ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی اور پھر میں نے ایک جانی پہچانی آواز سنی۔ ہیلو مسٹر ونود کمار۔ وہ پرنسس تارا تھی۔ اس کی آواز کی ایک مخصوص کھنک کی وجہ سے میں اس کو ہزاروں آوازوں میں پہچان سکتا تھا۔ جی، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، فرمائیے۔ میں نے دہلی میں آپ سے کہا تھا کہ مجھ سے مل لیجئے گا، مجھے موقع نہیں مل سکا، میں نے جواب دیا، اور اسی پل مجھے خیال آیا کہ شاید رینوکا دیوی ہماری باتیں سن رہی ہوگی۔ اب بہتر یہی تھا کہ میں محتاط گفتگو کروں۔ خیر، پرنسس تارا نے کہا، اب آپ کوئی موقع نکال کر مجھ سے مل لیجئے، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ وقت اور جگہ کا تعین آپ خود کر لیجئے۔ مجھے آپ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ کیوں؟ پرنسس تارا کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس لیے کہ اب میں نے عظیم رینوکا کی وفاداری کی قسم کھا لی ہے۔ میں نے یہ جواب اس لیے دیا تھا کہ رینوکا اسے سن لے اور مجھ پر اعتماد کرنے لگے۔ دوسری طرف سے پرنسس تارا کی ایسی ہنسی سنائی دی جیسے وہ میرے جواب سے محظوظ ہوئی ہو۔ پھر اس نے کہا، شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ رینوکا ہماری باتیں سن لے گی، لیکن آپ یہ خوف اپنے دل سے نکال لیجئے۔ مجھے آپ سے فون پر گفتگو کرنا تھی، اس لیے آپ کی آگرہ آمد سے پہلے ہی میں نے وہ آلہ آپ کے کمرے میں چھپا دیا ہے جو راشٹرپتی بھون میں میرے پاس تھا اور جو آس پاس کے تمام ٹرانسمیٹرز کو جام کر دیتا ہے۔ اس وقت میری اور آپ کی گفتگو رینوکا کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کا خیال بالکل غلط ہے خاتون، میں نے پھر خشک لہجے میں کہا۔ تو کیا رادھا اس وقت آپ کے پاس موجود ہے؟ نہیں، میرا بھی یہی خیال تھا کہ اس وقت وہ باتھ روم میں ہوگی۔ یہ آپ کو کیسے معلوم؟ مجھے واقعی حیرت ہوئی۔ مجھے بھی کچھ پراسرار قوت حاصل ہے، ہلکے سے کہے کے ساتھ کہا گیا تھا، لیکن فوراً ہی پرنسس تارا پھر سنجیدہ ہو گئی اور بولی، میں اس دنیا میں کسی بھی پراسرار طاقت کو تسلیم نہیں کرتی ہوں مسٹر ونود کمار۔ دراصل یہ کھانے کا وقت ہے اور میں رادھا کی سعادت سے واقف ہوں کہ وہ کھانے سے قبل بات ضرور لیتی ہے، اس لیے یہ میرا اندازہ تھا کہ وہ اس وقت باتھ روم میں ہوگی۔ اب آپ بے خوف و خطر باتیں کریں، ٹرانسمیٹرز جام ہو چکے ہیں۔ آپ خام خیالی میں مبتلا ہیں محترمہ، مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے کہ کسی قسم کے ٹرانسمیٹرز کی موجودگی یا عدم موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عظیم دیوی ہر وقت ہماری باتیں سن سکتی ہے، لیکن یہ خیال آپ کے ذہن میں کیوں آیا؟ فضول باتوں کے لیے میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، میں نے کہا اور ریسیور کو کریڈل پر رکھ دیا۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکنیں خاصی تیز تھیں۔ میں پرنسس تارا سے گفتگو تو کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ موقع اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ یہ موقع؟ میں نے محسوس کیا کہ مجھے کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں مل سکتا جب میں رینوکا دیوی کی مرضی کے خلاف کسی سے گفتگو کر سکوں۔ وہ کسی پل بھی مجھ سے بے خبر نہیں رہتی تھی۔ مجھے اس کے اتنے تجربات ہو چکے تھے کہ اب میں کوئی خوفناک تجربہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک بات پہلے بھی سوچی تھی اور اب بھی سوچنے پر مجبور تھا کہ خود کو حالات کے دائرے پر بہتا رہنے دوں اور اپنے وقت کا انتظار کروں، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ کبھی میرا وقت آئے گا یا نہیں آئے گا۔
پرنسس تارا سے میری پہلی ملاقات نے میری بے قراری دو چند کر دی تھی۔ اس نے میری انگشتری سے اندازہ لگایا تھا کہ میں کسی متمول خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور چونکہ وہ انگشتری میری ایک خاص انگلی میں تھی، اس لیے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یا تو میری منگنی ہو چکی ہے یا شادی۔ ممکن ہے کہ میں شادی شدہ ہی ہوں۔ میرے ذہن میں خیالات کی رو بہتی رہی۔ ایسی صورت میں یہ بھی ممکن تھا کہ میں ایک دو یا زیادہ بچوں کا باپ بھی ہوتا۔ یہ احساس میرے لیے بڑا کربناک تھا کہ میرے متعلقین پر نہ جانے کیا گزر رہی ہوگی، نہ جانے کہاں ہوں گے وہ۔ کیا میں انہیں تلاش کر سکتا ہوں؟ میرا خیال تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکوں گا۔ رینوکا دیوی اس معاملے میں بھی یقیناً مزاحم ہوگی۔ میں اپنے خیالات میں اس قدر محو تھا کہ مجھے باتھ روم سے رادھا کے نکلنے کا احساس ہی نہیں ہو سکا۔ میں اس وقت چونکا جب رادھا نے مجھے مخاطب کیا۔ کہاں کی سیر ہو رہی ہے ونود کمار صاحب؟ وہ نہایت خوش مزاجی کا اظہار کر رہی تھی۔ میں چونکا اور رادھا کی طرف دیکھنے لگا جو باتھ روم سے نکلی ہی تھی۔ میں نے قدرے توقف سے کہا، کیا حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں ہر لمحے سوچتا ہی رہوں؟ میں چونکہ عظیم دیوی کی شکتیوں پر ایمان رکھتی ہوں، اس لیے مجھے متفکر ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں پڑتی، مگر تم چونکہ اب تک اس پر یقین نہیں کر سکے ہو، اس لیے پریشان رہتے ہو سکتا ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیا آپ ڈائننگ روم میں چلیں؟ کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ بھوک؟ میرے لہجے میں کسی قدر تلخی تھی، لیکن پھر میں کچھ اور کہے بغیر کھڑا ہو گیا۔ چلو، کیا منہ ہاتھ بھی نہیں دو گے؟ I'm all right۔ رادھا نے بے پرواہی سے شانے اچکائے اور دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، تو آؤ۔ ہم نے کمرہ لاک کیا اور ڈائننگ روم میں پہنچ گئے۔ رادھا نے کھانے سے پہلے اورنج وائن منگوائی۔ وائن پینے کے دوران میں ہم نے کوئی خاص گفتگو نہیں کی۔ وائن کے بعد ہم نے کھانے کا آرڈر دیا، لیکن کھانا آنے سے پہلے ہی اچانک رادھا چونک کر کھڑی ہو گئی اور بولی، میں ابھی آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ کمرے میں، رادھا نے جواب دیا، بس ابھی آئی۔ خیریت تو ہے؟ میں ایک خاص چیز کمرے میں بھول آئی ہوں، وہ مجھے ہر وقت اپنے پاس رکھنا چاہیے، ورنہ میں عظیم دیوی کے عتاب کا نشانہ بھی بن سکتی ہوں۔ ایسی کیا چیز ہے؟ میرے لہجے میں شدید تعجب بھی تھا، لیکن رادھا اتنی جلد میں تھی کہ اس نے شاید میرا سوال بھی نہیں سنا ہوگا۔ وہ مڑ کر تیزی سے چلتی ہوئی ڈائننگ روم سے نکل گئی، اور میں اس سوال سے الجھتا رہ گیا کہ آخر ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جس کے لیے رادھا اتنی پریشان ہو جائے۔ رادھا گئی ہی تھی کہ مجھے اپنے عقب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 منٹ کے لیے یہاں بیٹھ جاؤں؟ میں چونک پڑا، لیکن میرے چونکنے کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ آواز میرے لیے غیر متوقع تھی۔ دراصل میں نے اس آواز کو پہچان لیا تھا، وہ پرنسس تارا کے سوا کسی کی آواز نہیں ہو سکتی تھی۔ جب میں نے ذرا سا سر گھما کر دیکھا تو میرے اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اوہ، تشریف رکھیے، میں نے یہ کہتے ہوئے غیر ارادی طور پر کرسی ذرا سی پیچھے کھسکا لی۔ شکریہ۔ پرنسس تارا مسکرا کر میرے سامنے کی نشست پر بیٹھ گئی۔ میں استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پرنسس بولی، آپ رینوکا سے بہت خائف ہو گئے ہیں، اسی لیے آپ نے گفتگو کو ادھورا چھوڑ کر فون بند کر دیا تھا۔ رینوکا دیوی بہت عظیم ہے پرنسس تارا، بہتر ہوگا کہ آپ اس کے مقابل آنے کا ارادہ ترک کر دیں۔ پرنسس تارا کے لہجے میں بڑی حقارت تھی۔ اس کی طاقت سے میں خوب واقف ہوں۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط ثابت ہوا ہے۔ یعنی جب میرے پاس وہ گھڑی نہیں تھی، بلکہ میرے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، اس وقت میں نے عظیم رینوکا کی آواز سنی تھی۔ واقعی؟ پرنسس تارا کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ ہاں، یہ کیسے ہوا؟ میں نے اسے صاف صاف بتایا کہ فتح پور سیکٹری سے آگرہ واپس آتے ہوئے میں کن حالات سے دوچار ہوا تھا۔ وہ سب کچھ سن کر مسکرائی اور پھر بولی، میں اس کے بارے میں سوچوں گی کہ کیوں کر ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں اور تم کو جواب دوں۔ فی الحال تم کو صرف 2 باتیں بتانے آئی ہوں۔ رادھا کی آمد سے پہلے دونوں باتیں تم کو بتا دینا چاہتی ہوں۔ پہلی تو یہ کہ رادھا اس وقت کمرے میں واپس کیوں گئی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ٹیلی فون پر میری اور تمہاری جو گفتگو ہوئی وہ رینوکا کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی۔ اب اس نے پریشان ہو کر رادھا کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمرے میں واپس جا کر اس آلے کو تلاش کرے جس نے اس کے ٹرانسمیٹرز جام کر دیے تھے۔ دوسری اہم بات یہ کہ تمہیں کل فتح پور سیکٹری جا کر کس جگہ پوشیدہ ہونا ہے تاکہ پرسوں تم پرنس چارلز کو گولی کا نشانہ بنا سکو۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے بے اختیار چونک کر پوچھا۔ مجھے بھی کوئی پراسرار قوت حاصل ہے، پرنسس تارا نے مسکرا کر کہا، لیکن پھر فوراً ہی سنجیدہ ہو کر بولی، خیر یہ بات تو میں مذاق میں کہہ رہی ہوں، پراسرار قوتیں نہ مجھے حاصل ہیں نہ رینوکا کو، بس صرف وسائل کی بات ہے، اور مجھے تمہارے پروگرام کا علم ہو چکا ہے جو دراصل رینوکا کا پروگرام ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ پرنس چارلز کو قتل کر دیا جائے اور تم پھانسی پر چڑھ جاؤ، لہٰذا میں نے پروگرام بنایا ہے کہ کل جب تم فتح پور سیکٹری میں تیر چلانے کے لیے جس کمی گاہ میں چھپو گے وہاں کسی وقت میں بھی آؤں گی۔ اگر میں نہ آ سکی تو اپنے کسی خاص آدمی کو ضرور بھیجوں گی، وہ تمہیں ایک رائفل دے گا، وہ بالکل ویسی ہی رائفل ہوگی جو تمہیں رادھا مہیا کرے گی۔
تم وہ رائفل میری آدمی کو دے دینا، میں تمہیں جو رائفل بھیجوں گی اس میں اور رادھا کی رائفل میں صرف اتنا فرق ہوگا کہ میری بھیجی ہوئی رائفل کی نال میں تھوڑی سی ٹیڑھ ہوگی، اس ٹیڑھ کی وجہ سے تمہارا نشانہ خطا ہو جائے گا، اس طرح تم رینوکا کے اس الزام سے بچ جاؤ گے کہ تم نے غلط نشانہ لیا۔ تم چیلنج کر دینا کہ رائفل ہی میں کوئی خرابی ہوگی، پھر جب رائفل کو چیک کیا جائے گا تو یہ بات ثابت بھی ہو جائے گی کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔